बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने इस शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की वकला कन्वेंशन में शिरकत का बाज़ाब्ता अज़ खुद नोटिस ले लिया। बताया जाए क्या वज़ीर-ए-आज़म का पब्लिक ऑफिस सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म बताएं, सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर को निजी तकरीब के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया। निजी तकारीब का वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी इक़दामात से कोई ताल्लुक़ नहीं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का तहरीर करता हुक्मनामा जारी। और सुप्रीम कोर्ट ने पेम्ब्रा से कन्वेंशन सेंटर में होने वाली तकरीब की रिकॉर्डिंग भी तलब कर ली है। आगाह किया जाए तकरीब में किसने क्या खिताब किया, कितनी बार टीवी चैनल्स पर यह तकरीब दिखाई गई। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यूअर्स जायदाद से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश ना होने पर बरहमी का इजहार किया। और जब ये बरहमी का इजहार किया गया तो इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रफ़ाकत शाह अदालत में पेश हुए और बताया कि वकला के एक मखसूस ग्रुप की तकरीब में अहमद अवैस शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब में शिरकत करके वकला ग्रुप को सपोर्ट किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे सूबे का होता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पूरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है या किसी एक पार्टी का, ये सवाल किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वज़ीर-ए-आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक़ का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की किसी ख़ास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर बताएं, क्या इस तकरीब के अखराजात अदा किए गए। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा, क्या वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम गलत था या दुरुस्त। सवाल का जवाब दें, क्या ये मुश्किल सवाल है। कुरान कहता है, गवाही वालिदैन के खिलाफ भी देनी पड़े तो दें। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान ने कहा कि एक वजह से जवाब देने से हिचकिचाहट का शिकार हूँ। मेरी तकर्री सियासी है, ना ही किसी तकरीब में शरीक हुआ। अदालत ने सीनियर तरीन एडवोकेट जनरल पंजाब को आइंदा समाअत पर मावनत की हिदायत भी कर दी है। व्यूअर्स, ये हाल था इस पूरी समाअत का। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जजेस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कुछ ग्रीवेंसेस थे पाकिस्तान की हुकूमत से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम लिया गया। अब चूँकि एक हुक्मनामा उनकी तरफ से जारी किया गया है, रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या इस हालात में जब ग्रीवेंसेस हों, क्या किसी जज को इस किस्म का हुक्मनामा जारी करना चाहिए। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुतादिद बार जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम इस्तेमाल किया और बारहा अपने बयानात के अंदर उनको यूज़ किया गया पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए। अब जो आज खुद नोटिस लिया गया है, क्या दोबारा मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल माइलेज हासिल करेगी या नहीं करेगी, उनकी सोशल मीडिया टीम इसको इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अज़हर सदीक साहब। सदीक साहब, मुझे ये बताएं, आज खुद नोटिस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी आज खुद नोटिस लेती है, इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं लगती क्योंकि ये इख्तियार उनके पास मौजूद है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी तरफ से एक नोटिस लिया जाना, और खुसूसन इससे पहले भी हमने एक चीज देखी है इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से कि जो माजी में हुकूमत भी उनके खिलाफ उन्होंने हुकूमत ने भी रेफरेंस दायर किया और डायरेक्टली उनकी पिटीशंस के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का नाम लिया गया है। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? आपको, वो लोग जो कानून की बारीकियां नहीं जानती, उनको तो ऐसा लगता है कि शायद ये इंतकाम लिया गया है या टारगेट किया गया है, ऐसा तासुर मिल रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। 12 अक्टूबर 2020 आज सिविल पिटीशन एक लगी हुई थी 3998 ऑफ 2016। कोई दो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान मसला था, मोहम्मद तारिक वर्सेस अफजल हुसैन। उसमें अहमद अवैस साहब प्राइवेट के वकील के तौर पर एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनकी तरफ से दरखास्त की गई कि वो
ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات ہو گئے ہوئے ہیں، تو نیا وکیل تعینات کرنا ہے. عدالت نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا، 29 جولائی 2020 کو غالباً تعینات ہوئے، تو اس وقت تک وکیل کیوں تعینات نہیں کیا؟ بہرحال عدالت نے وہ پروسیڈنگ ایڈجرن کر دی. وہاں دوسری پارٹی کے جو کمپلیننٹ سائڈ سے وکیل ہیں سید رفاقت حسین شاہ صاحب، وہ who happen to be an additional secretary Supreme Court Bar Association، انہوں نے، ہم تو ویسے آربیٹر ڈکٹا کہتے ہیں ایسی چیزوں کو، سر راہ چلتے چلتے یہ بات کر دی کہ احمد عبید صاحب کسی فنکشن میں شرکت کی. اب پہلی تو بات ہے کہ jurisdiction is always assigned by law. بڑی سمپل سی بات. یہ پٹیشن انڈر آرٹیکل 184(3) نہیں تھی. یہ ایک لیو ٹو اپیل سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ تھی، کنفائن ٹو دا پریئرز اور یہ ساری چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے. اور ماضی میں اب یہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہونے والی ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. آج خود نوٹسز کوئی بھی ہے، وہ ہسٹری ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ چیز سب خود لیتے تھے، لینے کے بعد بینچ میں رکھا جاتا تھا. یہ اصل میں کچھ پرانی 2-3 کیسز ایسے ہیں جو جس میں بالعموم میرا خیال ہے if I'm not wrong 100% I'm not sure about it، جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی اس بینچ کا حصہ رہے اور وہ میٹرز اپنے تئیں نوٹس لے لیا گیا. اب کیا یہ جورسپروڈنس ایوالو ہونے والی ہے کہ جب آپ ایک لسٹ ہو دو پارٹیز کے درمیان، آپ اس سے آگے یعنی اس پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ تو بات ہو سکتی ہے کہ اس میں مثال کے طور پر کوئی اسی ایشو کے حوالے سے کوئی چیز آئی ہے، وہی لا پوائنٹ ہے جو اٹھایا گیا ہے اور وہ پارٹیز نے اپنی پلیڈنگ میں نہیں لکھا ہے تو وہ چیز اٹھائی جا سکتی ہے. یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جا کر کسی نئے ایشوز پہ حوالے، یہ ذرا جورسپروڈنس ابھی میرا خیال ہے یہ ڈیولپ ہونے والی ہے. اور بالخصوص جو ایک سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں اپنی پٹیشن میں کئی طرح کے اعتراضات اٹھا چکے ہیں، جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو چیلنج کیا تھا ریفرنس. تو وہ عموماً جب آپ کا ایک ذاتی اناد یا ذاتی یا کوئی ایسی بات یا کوئی ذاتی گرج یا کہہ دیں، آپ گرج نہ کہیں، کوئی ذاتی آپ کا گریوینس چل رہا ہو تو وہ اس میں جو ججز پھر پرسنل کیسز سے اوائڈ کرتے ہیں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی ہے اور ویسے بھی یہ بات سامنے آئی ہوئی ہے، غالباً اس سے اوائڈ کی جاتی ہے. I'm not wrong، ہم تو ایک عام آدمی کی تعلیم کے لیے یہ بات کرتے ہیں اور ہم یہ پریسیڈنٹ دیکھتے آئے ہیں کہ ججز ایسے کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں. وہ ایسی بات نہیں. اب چونکہ یہ ڈویژن بینچ تھا، 2 ججز پر مشتمل تھا، اب آرڈر پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، اور لیکن چونکہ جو کورٹ ہوا ہے، جو میڈیا پہ کورٹ ہوا ہے، جو گفت و شنید یا جو کوئریز اٹھائی گئی ہیں، جسٹس قاضی فائزہ کے نام سے کوئریز اٹھائی گئی ہیں، جو ٹکرز چلے ہیں غالباً، جو میڈیا میں باتیں آئی ہیں. تو بظاہر یہ ہے نا کہ یہ اس سارے مسئلے کو اگر وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے تو یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس جاتا اور وہ اس معاملے کو اپنے تئیں، اب وہ علیحدہ بات ہے، ری کانسٹیٹیوشن آف علیحدہ بینچ ہے، کوئی علیحدہ بینچ تشکیل دینا ہے، لیکن اس سٹیج کے اوپر اس طرح کی باتیں یا ابہام جو ہے نا وہ کئی کنفیوژنس کریٹ کرتے ہیں، عام عوام کے لیے بڑی کنفیوژنس کریٹ ہوتی ہیں. اسی لیے ایسے کام سے اوائڈ ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے اور آرڈر چونکہ معاملہ اب چلا گیا، ایک آرڈر ہے، اٹس این آرڈر آف دی کورٹ. اب جب اس آرڈر کے اگینسٹ ریویو بنتا ہے کہ اس جو آرڈر آج فائل کیا ہے اس کے اگینسٹ ریویو فائل کیا جائے بفور اے کورٹ کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں. اب چونکہ آرڈر ہے کورٹ کا، وہ علیحدہ بات ہے، آربیٹر ڈکٹا ہے یا آرڈر سپریم کورٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اب چونکہ جب تک یہ آرڈر چیلنج نہیں ہوگا یہ فائنل تصور کیا جائے گا اور اس پہ بینچ پہ کانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا. جسٹس قاضی فائزی کی طرف سے یہ کہا گیا وہ کیس کیا تھا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور یہ بھی بتا دیں اچھا چونکہ میسج کیا ہے شیخ صاحب، جو میسج کیا ہے
وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو سیاسی حلقے ہیں وہ اسے استعمال کریں گے. وہ کہیں گے دیکھیں جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تو پہلے ہی گورنمنٹ کی نہیں بنتی, اور یہ جج جو ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی آنکھ بھاتے ہیں, نہ پاکستان کی حکومت کو کسی آنکھ بھاتے ہیں, تو اس لیے یہ اب ایک ٹگ آف وار شروع ہو جائے گی. تو اس چیز کا خیال بھی ججز کو خود بھی رکھنا چاہیے تھا, تاکہ یہ فیصلہ چاہے جو فیصلہ جو انہوں نے جو حکم نامہ دیا ہے اگر مفاد عامہ میں بھی تھا کہ جو عمران خان یا وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, اور وہ کسی ایک جماعت کے وزیر اعظم نہیں بلکہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور خصوصاً جب آپ کی ایک ہسٹری ہو وزیر اعظم کے ساتھ گریونسز کی, تو اس میں ایسے فیصلے, ایسے حکم نامے, ایسی ڈائریکشنز آٹومیٹکلی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کتنی بار ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی, کنونشن سینٹر کی ریکارڈنگ بھی طلب کی گئی ہے, بتایا جائے, دکھایا جائے کہ وہاں پر کیا کہا گیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ کس کے خرچے پر سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے آپ نے معاملات اٹھائے ہیں, ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر رہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ایک حکم نامہ ہے, اسے کرٹیسائز نہیں کیا جا رہا, لیکن جب گریونسز کی ہسٹری موجود ہو تو آپ کا ایسا حکم نامہ حالات کو مزید کنٹروورشل بنا دیتا ہے, خصوصاً اس وقت جو سیاسی جماعتیں ایسے فیصلوں کو اپنے لیے استعمال کریں گی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدیق صاحب بہت سارے, اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ ایسا تھا جس میں کہا گیا کہ ایلیٹ کلاس یعنی جنرلز اور جو ججز ہیں اپنی جو جائیداد انہیں دی جاتی ہے پلاٹس کی شکل میں, انہیں بیچ کے باہر پیسہ بھیج دیتے ہیں. اس قسم کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے, تو ان کے فیصلوں کو لوگ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میں پہلی تو بات عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک آپ نے جو وہ ایک ایڈیشنل نوٹ ہے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. جو انہوں نے نوٹ لکھا اس حوالے سے پلاٹوں کے بارے میں بات کی, پینشن کے بارے میں بات کی, وہ انفورسیبل نہیں ہے. وجہ ہے کہ اٹ از ناٹ این آرڈر آف دی کورٹ, اٹس این ایڈیشنل نوٹ, اضافی نوٹ دے دیا ہے ساتھ. فیصلہ جسٹس مشیرہ نے لکھا تھا, 4 ججز نے سائن کیا, اور آرڈر آف دی کورٹ وہی ہوگا جو 4 ججز متفق ہوئے. یا ایسا ہوتا کہ ڈائسنٹ نوٹ ہوتا تو بات پھر کچھ اور تھی کہ اختلافی نوٹ دیا. آپ نے ایک ایڈیشنل نوٹ دیا ہے ایک جج نے, اور ایڈیشنل نوٹ جو ہے جج ہے وہ آرڈر آف دی کورٹ نہیں کہلاتا ہے. تو پہلی تو بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ کنٹروورسیز ایسی چل رہی ہیں, عموماً ایسے حالات میں تو اوائڈ ہونا چاہیے ان چیزوں کو کہ ایسی کنٹروورسیز جنم نہ لیں کہ جس سے مزید حدت پیدا ہو. اب اسی معاملے میں مثال کے طور پر جیسے پیمرا سے ریکارڈ مانگا گیا ہے, پیمرا سے ڈیٹیل ساری مانگی گئی ہیں. میں پھر واضح کرتا چلوں کہ یہ 184(3) کے تحت پروسیڈنگ نہیں تھی, یہ لیو ٹو اپیل میں پروسیڈنگ تھی, جو ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیلنج کیا گیا اس کے دائرہ اختیار کو. تو میری نظر کے مطابق اگر یہ جورسپروڈنس سامنے آئی تو شاید یہ فیصلہ سسٹینیبل نہ ہو, ریویو میں بھی سسٹینیبل نہیں ہوگا. اور یہ ریویو میں یہ بنتا ہے کہ وجہ ہے کہ یا تو 184(3) میں اگر یہ پروسیڈنگ لی ہوتی, یہ عموماً جب اس کو نوٹس دیا جاتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ لیا جاتا ہے, پہلے لے کے پھر بینچ کے سامنے رکھا جاتا ہے, اور وہ یعنی چیف جس سے نوٹس دیتے ہیں پھر وہ بینچ کے سامنے ہیئرنگ ہوتی ہے, پھر وہ 184(3) لیا ہی 184(3) کے تحت جاتا ہے. اب اس میں یہ پروسیڈنگ 184(3) میں تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ 183(4)(3) کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اپنا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے, وہ جو لکھا ہوا ہے آئین پاکستان نے. جورسپروڈنس اس پہ ایوالو ہونے والی بنتی ہے. اعتراضات پہلے یہ رہے کہ چیف جسٹس اکیلے بھی کیوں نہ رہے, کیوں نہ رہے. کنٹروورسیز ایسے جنم رہی کہ سو موٹو لینا ہو تو تمام ججز اکٹھے ہو کے لے. یہ کنٹروورسیز آلریڈی موجود ہے. یہ جو کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے, اس کنٹروورسی کو ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. اس کیس کو یعنی اس سارے معاملے کو نظر ثانی کے اندر یہ چیلنج کرنا چاہیے, اور نظر ثانی میں بڑا بینچ بن کے اس معاملے کو ونس فار آل سیٹل کر دے کہ اگر سو موٹو لینا ہے تو سو موٹو کیسے لیا جائے گا. کیا ایسی یعنی یہ تو پھر ہر کسی کیس کے اندر ہم کوئی بھی کیس سن رہے ہیں ایپلیٹ سٹیج کے اوپر, تو وہ اور ایپلیٹ سٹیج سے آگے جا کر 184(3) کی جورسڈکشن کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی کانسٹیٹیوشنل جو لمٹس یا باؤنڈریز دی ہوئی ہیں
یا ججمنٹ جتنی آ چکی ہیں جو طے شدہ اصول طے کر چکی ہیں اس میں میں بظاہر ایک قانون کے ادنا سے طالب علم ہونے کے ناطے سے اس آرڈر میں کئی ایررز ہیں. There are errors apparent on the face of record. کہ اس لیے نظر ثانی کے اندر جا کے یعنی کیا یہ سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ کیا یہ پروسیڈنگ لے سکتا تھا ایپلیٹ سائیڈ کے اوپر؟ یہ تو پھر کل کسی وقت بھی کسی بھی ایپلیٹ سٹیج کے اوپر یہ معاملہ تو پھر لیے جا سکتے ہیں. یعنی لاہور ہائی کورٹ کے پاس آج خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے. تو یہاں پر سپریم کورٹ کے پاس آج خود نوٹس کا اختیار موجود ہے، لیکن ججمنٹ وہاں ہائی کورٹس کی بھی موجود ہیں. آج خود نوٹس کے حوالے سے خطوں پہ لیے گئے کئی چیزیں موجود ہیں. تو یہاں یعنی کنٹروورسیز نے جنم لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک وہ پرسنل بائس کے حوالے سے یا ایسی کوئی باتوں کے حوالے سے وہ سوال تو کل اٹھیں گے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ بیگم جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے معاملہ گیا تھا ایف بی آر میں، ایف بی آر نے معاملہ واپس بھجوایا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے وہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ سارا معاملہ دیکھا ہے. جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ اس قسم کے اقدامات سے، فیصلوں سے جو حکم صادر کیے گئے، کیا پولیٹیکل کارنرز فائدہ اٹھائیں گے؟ کیونکہ یاد رہے صدیق صاحب، جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ جج ہیں جن کے بارے میں نون لیگ نے ایک خاص سٹینڈ لیا ہے، اور اب نون لیگ اس فیصلے کو استعمال کرے گی اپنے پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس سے اداروں کے درمیان تصادم ہوگا. دیکھیں حقیقت تو کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ کئی ججز کے فیصلے کو پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا رہا ہے، اس کو اپنے اینگل سے. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں اب کئی معاملات میں یہ بیٹھ کے ہم یہ دیکھتے رہے، اور باقاعدہ نام لے کر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، باقاعدہ جب پولیٹیکل کنونشنز ہوتے ہیں ججز کے نام بھی لے کر اس کو استعمال تو کیا جاتا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں کیا کریں، بس پر افسوس اور دکھ ہے کہ یہ ہسٹری اس طرح کی ہے. تو اس فیصلے کو بھی یقیناً بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ پولیٹیکلی استعمال کیا جائے گا، اور یہ بار بار، اور یہ ڈینجرس چیز ہے کہ اسے آپس میں یعنی ایگزیکٹو میں، مقننہ میں یا جوڈیشری میں تصادم کی طرف چیزیں میرا نہیں خیال ہے جائیں گی. لیکن اگر گئیں تو بڑا افسوسناک پہلو ہے، اور یہ سوچنا پڑے گا کسی نہ کسی جگہ بیٹھ کر کے ایسے مواقع نہیں ہونے چاہیے، ایسے مواقع نہیں ملنے چاہیے کہ جس سے کوئی کنٹروورسیز جنم. بہت شکریہ پاکستان سے ہمیں جوائن کیا تھا صدیق صاحب نے. سر آپ کے وقت. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا، اور اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.